अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूं, बहुत सी नई न्यूज़ लेके, बहुत सी नई सियासी न्यूज़ लेके, सियासी डेवलपमेंट्स लेके, जो रोज़ बरोज़ नए से नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, नए से नए बयानात सामने आ रहे हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आपको बखूबी इल्म होगा इस वक्त के पाकिस्तानी सियासत जो है, सियासतदान जो है, वो इस वक्त बहुत गर्मा गर्मी अख्तियार किए हुए है। उसमें बहुत शिद्दत आ चुकी है। सियासतदानों के बयानात के वजह से पाकिस्तानी इदारों की सालमियत मजरूह हो रही है, उनकी इज़्ज़त पे खरफ उठाया जा रहा है, उंगली उठाई जा रही है। तो व्यूअर्स, आपको बखूबी इल्म होगा, आप देख रहे होंगे इस वक्त अपोजिशन जो है वो भी हुकूमत को बख्शने के मूड में नहीं है, और हुकूमत भी बिल्कुल भी परे नहीं हट रही, बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठ रही, बल्कि उनके हर जवाब पर जवाब दे रही है, अपोजिशन के हर सवाल पर जवाब दे रही है, उन पे नए सवालात उठा रही है। तो इस वक्त अपोजिशन और हुकूमती पार्टीज़ जो हैं वो आमने सामने हैं, नित नए बयानात आपको सुनने में आ रहे हैं। बाज़ तज्ज़िया नगार तो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त सियासतदान जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, जिस लाइन पर पहुंच चुके हैं, ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है। इससे पहले कभी इस लाइन पर नहीं पहुंचे कि कभी ऐसा हो कि इन बयानात के नतीजा में ये लग रहा हो कि आने वाले दिनों में सियासत जो है इसको लपेट दिया जाएगा और कोई नया निज़ाम मार्ज़ वजूद में आ जाएगा, जिसको मार्शल लॉ कहते हैं। या आजकल ये भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि सदारती निज़ाम लाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ इसका इनकार भी करते हैं। तो इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी बहुत अरूज पर है, बहुत अरूज पर। इसके नतीजा में जो सामने बातें आई हैं, बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि सियासतदान ख़ास तौर पर जो PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो तहरीक चलाई गई है जिसका हिस्सा 11 पार्टीज़ हैं, वो पाक फ़ौज को डायरेक्टली निशाना बनाए हुए हैं, जिसका एजेंडा ही सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज को जो है पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए, पाकिस्तानियों की नज़रों में बदनाम किया जाए। पाक अफवाज की जो करप्शन है, क्योंकि वो ये इल्ज़ामात भी लगाते हैं कि बहुत से पाक अफवाज के जो जर्नैल हैं वो करप्ट हैं, लेकिन आम फ़ौजी जो हैं वो करप्ट नहीं हैं, जिसकी वजाहत भी DGI SPR ने आकर दी कि ये जो साजिश हो रही है कि बड़े जर्नैलों को और आम फ़ौजियों को दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाक अफवाज मुकम्मल एक ही एक है, चाहे बड़े जर्नैल हों या उनके नीचे जो अफवाज हो, तो सब के सब एक इकाई है, एक हिस्सा है, इसको आप तकसीम नहीं कर सकते। तो ये भी वजाहत आ चुकी है। लेकिन PDM की तरफ से जिनको जो है वो लीड कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब उनकी सदारत कर रहे हैं, और मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब जो कि लंदन में बैठकर नित नए इल्ज़ामात की बौछार किए हुए हैं, बारिश किए हुए हैं। तो इसके नतीजा में इस वक्त बहुत नफसा नफसी का आलम है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है या सियासत को लपेट दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा तो ऐसा नहीं चल सकता कि कुछ लोगों को, PDM को या कुछ सियासतदानों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए कि वो जो चाहे बयान देते फिरें या जो चाहे कहते फिरें, जो जिस मर्ज़ी इदारे पे उंगली उठाते फिरें, उसकी इज़्ज़त को मजरूह करते फिरें। तो ये बिल्कुल भी हमेशा ऐसे नहीं चलेगा। आने वाले वक्त में जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं, जो बड़े बड़े तज्ज़िया निगार जो न्यूज़ चैनल्स पे बैठे होते हैं, या जो अखबारी रिपोर्टर्स हैं बड़े, वो ये भी तज्ज़िया दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में जिन जिन सियासतदानों ने ये तहरीक चलाई हुई है कि पाक फ़ौज को या दीगर अदारों को, नैब को या अदलिया को बदनाम करने की साजिश रचाई हुई है, वो आने वाले दिनों में तमाम के तमाम जो हैं वो जेलों में जा रहे हैं, जेलों की जीनत बनने लगे हैं, तो इसलिए चीख रहे हैं। कुछ तज्ज़िया निगार तो ये भी कहते हैं कि कोई अंदर से कोई डील होने वाली है, इसलिए इन्होंने शोर मचाया है, क्योंकि उनको कोई डील नहीं मिल रही। तो हमारे शोर मचाने की वजह से वो हुकूमत जो है या दीगर अदारे हैं वो तंग आकर हमसे कोई डील कर लेंगे, फिर हम भी सुकून में और हुकूमत भी सुकून में। लेकिन कुछ ख़बरें ये भी सामने आ रही थी कि कोई आजकल कोई डील हो रही है, अंदरूनी अंदर खाते कोई डील हो रही है। हो सकता है कि हुकूमत जो है वो अब इस सिचुएशन से तंग आ चुकी है
کہ پاکستان میں جو اس وقت 11 پارٹیوز نے مل کر جو سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے اس سے تنگ آ کر حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ کے اداروں نے کوئی ڈیل اندر کھاتے کوئی ڈیل شروع کی ہوئی ہے، اور وہ کچھ شرائط ماننے اور کچھ شرائط منوانے پر تیار ہو چکے ہیں پاکستانی ادارے، حکومتی لوگ یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، لیکن کوئی واضح خبر نہیں سامنے آئی۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ سیاسی گرما گرمی حکومتی ادارے یا حکومت کم کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ابھی تک تو جو عمران خان صاحب کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ نہ وہ کسی کو چھوڑیں گے، نہ کسی کی کرپشن پہ کوئی ڈیل کریں گے، نہ کسی کو بخشیں گے، چاہے وہ اپنی پارٹی کا ہو یا غیر پارٹیز کا ہو۔ بہت سخت بیانات عمران خان صاحب بھی دے رہے ہیں، لیکن اپوزیشن پارٹی بھی جو بالکل بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی جلسے پہ جلسے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی اداروں کو، خصوصاً حکومتی اداروں کو، عمران خان صاحب کو اور جنرل باجوہ کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے بخوبی دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں ایاز صادق صاحب نے بھی ایک بیان دیا، جس کی وجہ سے پاک افواج کی سالمیت، پاکستانی جو سالمیت ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا، جس بیان کو انڈیا نے بہت اٹھایا۔ جو کہ ابھی الیکشن ہو رہے ہیں انڈیا میں، مودی دوبارہ الیکشن لڑ رہا ہے، اس نے اس بیان کو کافی اچھالا اور اس کو بہت فائدہ بھی ہوا، اور اب تک وہ انڈین نیوز چینل کی زینت بھی بنا ہوا ہے۔ لیکن بعد میں جو ہے وہ ایاز صادق صاحب نے کہا میں ایسا نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن روانگی تقریر میں، روانگی بیان میں وہ منہ سے نکل گیا۔ لیکن پھر جب آ کے پی ڈی ایم کے لوگ، صدر مولانا فضل الرحمان صاحب نے آ کے ان کو حوصلہ دیا، ان کے پیچھے کھڑے ہو، تو پھر انہوں نے کہا جی میں اپنے بیان کو اون کرتا ہوں، میں اپنے بیان کو بالکل بیک کرتا ہوں، میں نے جو کہا ٹھیک کہا۔ تو عجیب کھچڑی سی پکی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں آنے والے دنوں میں بہت سخت حالات ہونے والے ہیں۔ یا تو حکومت جو ہے وہ سیاستدان، اپوزیشن جو ہے پارٹیز ہیں ان کے قدموں میں زیر ہو جائے گی، تو یا اپوزیشن تمام کی تمام جو ہے وہ جیلوں میں جانے والی ہیں۔ ان کی کرپشن کی فائلیں تیار ہو چکی ہیں، نیب کے دفتر میں ہیں، سپریم کورٹ میں ہیں، ہائی کورٹ میں ہیں۔ تو یا اب آر کی سچویشن ہے یا پار کی۔ لیکن دیکھیں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈیل ہو جائے، اپوزیشن کے تمام کیسوں کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا جائے، دفنا دیا جائے کچھ وقت کے لیے، اور اپوزیشن سے یہ ڈیل ہو جائے کہ اب خاموشی اختیار کرو، کچھ بھی نہ بولو۔ لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، ہم آپ کو وقتاً فوقتاً نئی نیوز دیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم نے جو بیانات دینے شروع کیے ہیں، دیکھیں ویورز جو بھی ہے، ہم ہیں تو پاکستانی، اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے کی پوری سازش رچائی جائے، یا اتنے آگے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہم نے رہنا تو بالآخر پاکستان میں ہی ہے، ادھر ہی ہمارے بچے ہیں، ادھر ہی کھانا ہے، ادھر ہی مرنا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم پھر پاکستانی ہیں، پاکستان جو ہے وہ اپنے ملک سے، اپنے ملک کی مٹی سے، اداروں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ زیادتی بھی ہو جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ دیا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت برا ملک ہے، یا پاکستانی ادارے جو ہیں وہ بہت برے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ہی ملک ہے، ہمارے ہی ادارے ہیں، کبھی اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی برا بھی ہوتا ہے، صبر شکر کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے بیانات بالکل نہیں دینے چاہیے جس سے غداری کی بو آئے، یا کچھ لوگوں کو یہ کہنے میں فائدہ ہو، یا کہنے میں بالکل مدد ملے کہ جی فلاں غدار ہے، فلاں نے یہ کہا۔ تو ایسے بیانات تو بالکل نہیں دینے چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر کہا جانا چاہیے، جو بھی کہنا چاہیے۔ اویس نورانی صاحب نے بھی ماضی قریب میں ہی ایک بیان دیا کہ ہم آزاد بلوچستان چاہتے ہیں۔ بعد میں پھر انہوں نے بھی معذرت کی کہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں تو کہنا چاہتا تھا پاکستان ایک آزاد ریاست ہونا چاہیے، یہ زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، پچھتاوا کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اویس نورانی صاحب کے بیان سے ایک دفعہ پوری دنیا پہ کافی جگ ہنسائی ہوئی پاکستان کی، اور بعد میں معذرت کرنے کا کیا فائدہ جب ایک دفعہ بدنامی جو ہوگی، انڈین میڈیا نے یا دیگر میڈیا نے جو بیان چلانے تھے وہ چل گئے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ تھوڑی نہ چلانے ہیں کہ اب وہ معذرت بھی کر رہے ہیں۔
ایاز صادق صاحب نے جو بیان دیا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں اس لیے ہم نے پائلٹ ابھینندن کو چھوڑا، بعد میں کہا نہیں میں تو شاہ محمود قریشی کو کہہ رہا تھا، لیکن 2 دن ان کا بیان انڈین میڈیا کے زینت بنا رہا، کافی جگ ہنسائی ہوئی، بعد میں معذرت کا کیا فائدہ۔ اسی طرح ایک اور سینیٹر صاحب ہیں، وہ بھی کچھ ایسے بیان، تو یہ ایک سازش نظر آ رہی ہے رچی رچائی۔ پہلے جو ہے پاکستانی اداروں کو بدنام کیا جائے، ٹھیک اگلے دن جب مکمل جگ ہنسائی ہو جائے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، دشمن ملک کی میڈیا چینلز پہ وہ بیان چل جائے تو اگلے دن آ کے معذرت کر لو، تو یہ کیا عجیب و غریب بات ہے۔ کچھ شرم آنی چاہیے، ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔ اتنے بڑے اور بوڑھے ہو چکے ہیں، اتنے زیرک سیاستدان ہیں، ساری زندگی ہمیں بیانات دیتے ہوئے گزر چکی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سا لفظ منہ سے نکالنا ہے اور کون سا نہیں نکالنا۔ ہمیں پہلے ہی سوچنا چاہیے، بات کو تولنا چاہیے، پھر بولنا چاہیے۔ کیا ہمارے الفاظ کے نتیجہ میں ہماری عزت تو نہیں مجروح ہوگی، ہمارے ملک کی عزت تو نہیں مجروح ہوگی، تو پھر بولنا چاہیے۔ ایسے نہیں بس مائک سامنے آ گیا اور منہ پھاڑ کے، گلا پھاڑ کے جو دل چاہا وہ بول دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل میڈیا بہت اوپن ہے، بہت وافر ہے، بہت کھلا میدان ہے، 1 منٹ میں خبر پوری دنیا پہ پھیل جاتی ہے، تو اس لیے ہمیں خصوصاً خیال رکھنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کی بچکانہ حرکتوں سے اب جو ہے ملک اس نہج پر آ پہنچا ہے، اس لائن پر آ پہنچا ہے کہ آپ منہ پہ ہاتھ مارتے ہیں، سیاستدانوں کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ جو چاہیں بیان دیں غصے میں آ کر۔ تو عمران خان صاحب سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کریں، اس سچویشن کو ٹھنڈا کریں، کچھ چھٹی لیں، 3-4 دن اپنے وزراء کو بھی یہ کہیں کہ 3-4 دن کوئی بیان نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، 3-4 دن سکون کے نکلیں گے، ہو سکتا ہے اپوزیشن بھی ٹھنڈی پڑے، لیکن جب آپ ہی بالنگ پہ بالنگ، باؤنسر پہ باؤنسر کرائے جا رہے ہیں تو دوسرے تو حکم ماریں گے نا، دوسرے تو پھر شاٹس کھیلیں گے غصے میں۔ تو یہ بات ہے، کچھ سکون کریں، کچھ جو ہے وہ ریسٹ لیں، خود بھی لیں، اپنے وزراء کو بھی کہیں، تاکہ کچھ سیاسی گرما گرمی کم ہو۔ اس کے علاوہ ویورز، بہت سے لوگ، بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جو کہ مذہب کے نام پر جو ہے وہ اپنا مال بیچتے ہیں، اپنا بیان بیچتے ہیں، لیکن جب فائدہ اٹھانے کا وقت آتا ہے تو بالکل مذہب کو، اپنے مسلک کو پیچھے چھوڑ کر خود اکیلے ہی فائدے اٹھاتے ہیں، جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ساجد میر صاحب ہیں، یا دیگر علماء اکرام ہیں جو اس وقت MNAs، MPAs یا سینیٹر کی سیٹوں پر ہیں یا دیگر سیٹوں پر ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اسلامی نظام کا بول بالا کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، بلکہ انہی سٹیجوں پر یہ مولانا صاحب کھڑے ہو کر لڑیاں دیکھتے ہیں، ڈانس دیکھتے ہیں، پاکستانی نظام میں اسلامی شریعت کو لانے کا بالکل بھی جو ہے اعلان نہیں کرتے، مائک پہ کھڑے ہو کر وہ بھی عام سیاستدانوں کی طرح ایک دوسرے پر الزام تراشی جو ہے وہ بیانات دیتے رہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب، آپ لوگوں کا دینی اور علمی شخصیت ہونے کا کیا فائدہ کہ آپ لوگوں نے ہی جب نہیں سمجھانا تو عام عوام سے پھر کیا امید رکھی جائے۔ پروفیسر ساجد میر صاحب یا مولانا فضل الرحمان یا دیگر جو ایک علماء اکرام کی لائن ایک کھڑی ہوتی ہے پیچھے، جلسے اور جلوسوں میں ڈانس دیکھ رہے ہوتے ہیں، لڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے ہی ادھر انہی جلسوں میں، انہی لوگوں میں جب مائک آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو اللہ کا نظام، اللہ کی شریعت کے نظام کا آوازہ بلند کرنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے، ان باتوں کو ختم کیا جائے اور اللہ کا نظام لایا جائے اور اللہ کی شریعت کو نافذ کیا جائے۔ لیکن چونکہ جب آپ کو ہی نوٹ مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، وزارتیں مل رہی ہیں، تو آپ کیوں ایسا کریں گے؟ صرف مذہب کے نام پر، مسلک کے نام پر آپ عام عوام کو بھی بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، خود بھی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، عام عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، تو یہ ہمیشہ نہیں چلے گا۔ پروفیسر ساجد میر صاحب یا فضل الرحمان صاحب یا دیگر علماء اکرام، ہمیشہ ایسا نہیں چلے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ عام عوام یہ کہہ دے گی، عام لوگ یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں تو آپ مسلک کے نام پر لڑواتے ہیں، صبح دوپہر شام، اور شام کو آپ خود انہی جلسوں میں اکٹھے ہو کر اپنی پارٹیز بچاتے ہیں، اپنی پارٹیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپنے نوٹ بچاتے ہیں، اپنی کرسیاں بچاتے ہیں،
اور انہی جلسوں میں آپ ڈانس دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں چلے گا۔ کل کو اللہ کی عدالت میں بھی آپ نے پیش ہونا ہے۔ دیکھیں، کچھ سمجھیں، کچھ سوچیں۔ آپ عالم دین ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے ورثاء ہوتے ہیں۔ آپ کی جو ہے وہ کل کو زیادہ سخت جو ہے وہ بھرپائی ہوگی، زیادہ سخت آپ کو بھگتنا پڑے گا، آپ لوگوں کا امتحان زیادہ سخت ہوگا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، دوبارہ واپس آئیں، عام لوگوں کو سمجھائیں، عام لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، اپنی پارٹیاں، اپنی کرسیاں نہ بچائیں، جو ہے وہ جمہوریت نہ کھیلیں، اسلامی نظام کا ڈنکا بجائیں، نبی کا نظام لائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نوٹ، یہ کوٹھی، یہ بنگلے، یہ سیٹیں، یہ سینیٹر کی سیٹیں، یہ MN اے، یہ ادھر ہی رہ جانی ہیں۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی لازمی بتائیے گا، کومنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔